औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन वबाइन वबारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। कैसी तेरी शान है मौला, कैसी तेरी शान है मौला, आँख बहुत हैरान है मौला, अनहोनी को होनी कर दे, ये तेरी पहचान है मौला, और अपनी रहमत नाजिल कर दे, मुश्किल में इंसान है मौला। बेशक नाज़रीन सामीन, हर इंसान की कोई ना कोई परेशानी, महरूमी, मजबूरी उसके साथ रहती है, और अल्लाह ताला जल्ले शाना इस बारे में फरमाता है कि मैं इंसानों को उतनी ही तकलीफ़ देता हूँ जितना उसमें बर्दाश्त होती है। और अल्लाह ताला जल्ले शाना ने जब हमें नेमतें अता करनी होती हैं तो हम पे थोड़ी बहुत आजमाइश आ जाती है, और फिर उस आजमाइश, थोड़ी सी आजमाइश के बदले हमें अल्लाह ताला बेहिसाब नेमतें अता फरमा देता है। और जब करम होता है तो हमें नज़र आता है, और हमें अपनी ज़िंदगी में वो करम आसाइशों की सूरत में, मोहब्बतों की सूरत में और चाहतों की सूरत में नज़र आता है। लेकिन अगर हम पे थोड़ी सी भी कोई मुसीबत आ जाती है नाज़रीन, तो हम वावीला करना शुरू कर देते हैं, जबकि हम जानते हैं कि शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं और गिलों से नेमतें कम होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जल्ले शाना ने खुद ही फरमाया है कि शिकवों से अपनी ज़बान को बंद रखो ताकि तुम्हें राहत नसीब हो। तो नाज़रीन और सामीन, जब हम शिकवों से अपनी ज़बानों को बंद करेंगे और अपनी तकलीफ़ों पे भी सब्र करेंगे और अल्लाह की इबादत में कमी ना करें, उठते बैठते उसकी तस्बीह करते रहें, जिस हाल में भी हैं। अगर खड़े नहीं हो सकते तो लेट के, और अगर लेटने में परेशानी है तो बैठ के, जिस हालत में भी हो अल्लाह ताला की तौसीफ़ अपनी ज़बान से बयान करते रहें। और अल्लाह की रहमतें समेटने का सबसे आसान तरीक़ा नमाज है, जिसमें हम शुक्र भी अदा करते हैं, अल्लाह से क़ुर्बत भी हमें अता हो जाती है, और आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना भी हम नमाज में भेज देते हैं। और आप सब जानते हैं और हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने वादा किया है कि जो एक मरतबा मेरे महबूब की तारीफ़ करेगा, उस पर दुरूद भेजेगा, तो 10 रहमतें नेमतें उसे मैं दुनिया में अता फरमा दूँगा। तो जब भी कोई परेशानी हो हमें दुरूद का विर्द करना चाहिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मदिन, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मदिन। और नाज़रीन सामीन, जब अल्लाह की रहमतें ख़ास होती है तो वो अपने बंदों को अपने महबूब पे दुरूद पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा देता है, और जब और बहुत रहमत बढ़ती है तो वो अपने महबूब की तौसीफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा देता है। और नात की सूरत में हम जो तारीफ़ें करते हैं, यकीनन हमारा ये ईमान है कि आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाअत को अल्लाह ताला ने इतना आला बनाया है कि जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो वो सुनते हैं और जवाब अता फ़रमाते हैं, और जब हम उनकी नात पढ़ते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, तो वो खुश होते हैं। सुबहान अल्लाह। तो आज यहाँ पर हमारे साथ नात ख़्वां मौजूद हैं। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे अपनी नात ख़्वानों का तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ जो सबसे पहली नात ख़्वां मौजूद हैं, उनका तारुफ़ आपसे करवाती चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं कमल रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इन्हें आप मुख्तलिफ़ चैनल्स पे नात ख़्वानी करते हुए देखते होंगे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज़, बहुत खूबसूरत अदायगी, और सबसे बड़ी बात ये कि सीनियर सना ख़ां अब्दुल वहीद रज़ा साहब की साहबजादियाँ हैं ये, और माशाल्लाह वो अलहाज खुर्शीद अहमद के बहुत क्लोज़ फ्रेंड भी। आपसे दूसरी नात ख़्वां का तारुफ़ करवाना चाहूँगी, सिदरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। और सामीन नाज़रीन, ये दोनों बहनें हैं और माशाल्लाह अब्दुल वहीद रज़ा साहब की साहबजादियाँ हैं। बहुत खुशखुलू अंदाज़, बहुत खूबसूरत अदायगी। आइए हम इनसे कुछ सवालात करते हैं। और ये तो आप जान ही चुके हैं इनके वालिद के नाम से कि यकीनन घराना जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना आशिक हो कि जहाँ वालिद भी सना ख्वाह हों और औलादें भी सना ख्वाह हों, तो वो घराना यकीनन नूर अला नूर कहलाता है।
تو کمل میں آپ سے یہی سوال کروں گی کہ یقیناً آپ کو بچپن سے شوق ہوگا، کیونکہ آپ نے بچپن سے گھر میں جو ماحول دیکھا نعت خوانی کا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ والد اور والدہ جو ہوتے ہیں ہمارے لیے ایک سمبل ہوتے ہیں، تو یقیناً آپ نے ان کو دیکھ کے ہی شوق ہوا آپ کو، یا والدین نے زبردستی کہا کہ نہیں بھی ہم پڑھتے ہیں تو آپ بھی پڑھیے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. جب سمجھے کہ میری آنکھ کھلی تو اس ماحول میں ہی کھلی کہ نعت ہی نعت ہے. میرے والد بھی نعت پڑھتے ہیں، میرے تمام بھائی بھی نعت پڑھتے ہیں، تو جب آنکھ کھلی تو نعت ہی دیکھا، گھر میں نعت کا ہی ماحول دیکھا. پر جب میں نے ہوش سنبھالا تو ایک اپنے والد صاحب کو پڑھتے ہوئے دیکھا، ان کے پاس ان کے شاگرد آتے تھے گھر پر سیکھنے، تو ان کو دیکھ کر والد صاحب پڑھتے تھے، تو ان کو دیکھ کر اتنا شوق ہوا کہ اسی فیلڈ میں خود سے شوق ہو گیا. بلکہ کوئی پوچھتا تھا کہ کیا بننا ہے، بچے آپس میں کہتے تھے مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے کچھ، میں کہتی تھی کہ مجھے سنگر، مطلب مجھے نعت خواں بننا ہے. سبحان اللہ. بالکل بس ان کو دیکھ کر. بالکل ناظرین، یہ ثنا خوان رسول پہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت ہوتی ہے، تو اس کا اندازہ ہمیں گھر کے ماحول سے بھی نظر آتا ہے. اور یہ یقیناً ہم اگر کہیں تو یہ بھیجا نہ ہوگا کہ کمل کے لیے یا کمل کے گھرانے کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ کمل اگر یہ کہیں کہ نعت میری زندگی ہے، بے شک بالکل اوڑھنا بچھونا، کیونکہ جہاں بھائی بھی ثنا خواں ہوں ماشاء اللہ، والد بھی ہوں، تو اس گھرانے کی کیا بات ہوگی. تو آئیے ناظرین کمل سے ایک نعت سنتے ہیں اور نعت کی رحمتیں برکتیں سمیٹتے ہیں. جہاں پر آپ رک جائیں، جہاں پر آپ رک جائیں، وہیں قوسین رکھ دینا. جہاں پر آپ رک جائیں، وہیں قوسین رکھ دینا. میرے سر پر
کی نالین رکھ دینا. اور اس نعت کا بہت پیارا شعر ہے کہ فرشتے جب میرے اعمال کے بارے میں کچھ پوچھے، فرشتے جب میرے اعمال کے بارے میں کچھ پوچھے تو ان کے سامنے نعتِ شہ کونین رکھ دینا، تو ان کے سامنے نعتِ شہ کونین رکھ دینا. میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا. اور الہی دیکھ لوں میں بھی تو اب روئے محمد کو، الہی دیکھ لوں میں بھی تو اب روئے محمد کو. میری آنکھیں ذرا قوسین کے مابین رکھ دینا، میری آنکھیں ذرا قوسین کے مابین رکھ دینا. میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. کمال، آپ نے بہت خوبصورت کلام پڑھا، اور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رتبہ اس نعت میں بیان کیا گیا، سامعین، کمل نے ان لفظوں کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے یہی دعا ہے کہ ان کمل کی نعت خوانی میں اللہ تعالیٰ اقبال بلندی نے عطا فرمائے. آمین. آئیے ناظرین، ہم اپنے اسٹوڈیو میں موجود دوسری ثنا خواں سدرا رضا سے کچھ سوال کرتے ہیں. یقیناً دونوں بہنیں ہیں، لیکن مزاجوں میں فرق ہوتا ہے، تھوڑا سا انداز میں فرق ہوتا ہے، اور یقیناً لیکن ہیں ثنا خواں، اور گھر کا جو ماحول ان کا ہے یقیناً ان سے کچھ جدا نہیں ہوگا. لیکن میں یہی پوچھوں گی سدرا سے بھی کہ سدرا، بچپن سے شوق تھا یا گھر میں دیکھ کے ہوا، یا کہ امی نے ابو نے زبردستی آپ سے کہا کہ نہیں بھائی آپ نے بھی پڑھنی ہے تاکہ آپ ہمارا نام روشن کریں، یا ہماری خواہش ہے کہ ہمارے بچے سب نعت پڑھیں، کیونکہ آپ کے بھائی وغیرہ بھی سب پڑھتے ہیں، تو خود بخود آپ کے اندر شوق پیدا ہوا گھر کا ماحول؟ جو ابھی کمل نے کہا کہ بچپن سے جب آنکھ کھلی تو سرکار کی ثنا گھر میں موجود تھی. اس گھر میں سرکار کی ثنا الحمدللہ والد صاحب جو ہیں وہ سب کو سکھاتے بھی اور پڑھتے بھی ہیں. تو جب میں نے بھی ہوش سنبھالا تو سرکار کے خود ہی دل میں جو ہے نا وہ ایک تھا کہ مجھے بھی جو ہے وہ ثنا خوان رسول ہی بننا ہے. اور دونوں بہنیں ہم مل کر بھی پڑھتے تھے اور زیادہ فرق بھی نہیں ہے، تو مل کر ساتھ بچپن سے ہی جو ہے وہ الحمدللہ کی سرکار کی ثنا. تو ایسا ہوا کبھی سدرا کہ آپ نعت کی تیاری میں یا اس میں اتنا کھو گئی ہوں کہ آپ تعلیم سے دور ہو گئی ہوں، ایسا تو نہیں ہوا؟ نہیں، ایسا کبھی تعلیم نہیں ساتھ ہوا. ساتھ ایجوکیشن اپنی جاری ہے وہ ساتھ جاری تھی، اور مدرسہ جاتے تھے تو وہاں پر بھی پھر گھر کا ماحول بھی یہ تھا. پھر مدرسے میں جاتے تھے تو وہاں بھی الحمدللہ محفل کرتے تھے. جو محفل کا ایک نظام ہوتا ہے وہ ہم ہی چلاتے تھے. پھر گھر میں والد صاحب تھے تو ان سے سیکھنا، اور تعلیم کبھی ڈسٹرب نہیں ہوئی کہ محفل کی وجہ سے تعلیم. اچھا، کیا سمجھتی ہیں کہ ہم جب ہمارے اندر یہ کوالٹی ہے کہ ہم نعت پڑھتے ہیں،
تو ہر جگہ ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں ایز اے نعت خواں جاننے لگتے ہیں. تھوڑی دیر بعد جب ہم بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں مدرسوں میں اسکول میں کالجز میں تو پھر کیسا فیل ہوتا ہے؟ یہ تو ایک بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب سرکار کے نام سے ہمارے نام روشن ہو رہے ہیں بالکل تو اس کی تو بات ہی الگ ہے. جب سرکار کے نام سے ہمیں پہچانا جا رہا ہے, لوگ ہمیں پہچان رہے ہیں مدرسہ میں بھی, اور ایک اسپیشل ٹریٹ کیا جاتا ہے نا پھر کہ یہ ثناخوان رسول ہے. آپ کو جانتی ہے پھر نہ وہی جو سرکار نے کہا, جو شعر بہت خوبصورت ہے کہ آقا نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا, آقا نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا, نعت خوانوں کی توقیر بنی ہے. بے شک سبحان اللہ. بے شک ناظرین کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ریاض الجنہ میں نعت خوانی کیا کرتے تھے, اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اپنی جب ثنا خوانی ان سے سنتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے اور انہیں ممبر عطا فرماتے تھے کہ وہ ممبر پہ انہیں بٹھا دیتے تھے. اس کا مطلب تو یہی ہے, اشارہ ہی کافی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو ان کی ثنا خوانی کرے گا وہ عام لوگوں سے تھوڑا سا بلکہ زیادہ بہت زیادہ اس کا مرتبہ اللہ نے اور سرکار نے, میں یہی کہوں گی کہ سرکار کی نظر جس پہ ہو جائے تو اس پہ کرم بڑھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے. تو آئیے ناظرین سدرہ رضا سے کلام سنتے ہیں, اور آپ کی سماعتوں کو یقیناً بہت خوبصورت لگے گی ان کی آواز بھی اور ان کی ادائیگی بھی. سدرہ رضا ہمیں کوئی بہت جو آپ کو بہت اچھا پسند ہو یا جو آپ اکثر پڑھتے ہو کلام, تو ذرا پلیز ہمیں اور ہمارے ناظرین کو سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے, کرم کے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کتنے نانا بھی ہیں اور پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے, ابن حیدر کے نانا, ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور فاطمہ علی اور حسین و حسن, فاطمہ علی اور حسین و حسن, مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے, مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. سوئی گم جو ہوئی تو روشنی ہو گئی, سوئی گم جو ہوئی روشنی ہو گئی,
کہ آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، آپ کے مسکرانے، آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ تو یقیناً برحق ہے یہ کلام، اور سدرا نے جس خوبصورتی سے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے گھرانے کی جو تعریف کی ہے، جو مقام بیان کیا ہے، یقیناً وہ بیان اور وہ مقام سب جانتے ہیں کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے، اپنی بیٹی سے اور تمام سے جو محبت فرماتے تھے، اور ان کے لیے یقیناً آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ جو میرے گھرانے سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور خاص طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ناظرین و سامعین، ان کا جو درجہ ہے، ان کا جو مقام ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ جن کی پرورش حضور کے گھر میں ہو اور جن کی پیدائش اللہ کے گھر میں ہو، سبحان اللہ، ان کا مقام میرے خیال سے ہماری زبانیں نہیں بیان کر سکتی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کروائی، اور ان کا داماد بننا تھا، ان کی بیٹی سے ان کا نکاح ہونا تھا، ان کے محبوب کی بیٹی سے۔ تو حضرت علی کا درجہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو رتبہ انہیں جو عطا فرمایا، وہ اپنے گھر میں پیدائش کے ذریعے عطا فرمایا کہ بیٹی محبوب کے گھر کی، اور جو بیٹا ہے وہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ تو یا سامعین و ناظرین، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد اس دنیا کے انسان ہیں کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو کئی دن تک انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اکثر لوگ سمجھنے لگے کہ یہ بچہ معذور ہے، یہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن جب کئی دنوں کے بعد آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ان کی گود میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جاتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ کھول کے سب سے پہلے سرکار دو عالم آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں جو رواج ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اسے گھٹی اور شہد وغیرہ جب چٹایا جاتا ہے، تو ان کا کیا رتبہ مرتبہ ہے کہ انہوں نے پیدا ہونے کے بعد آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ان کے منہ میں دیا گیا، اور ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، ماشاءاللہ 5 مرتبہ۔ تو ان کا کیا رتبہ ہوگا؟ تو یقیناً ان کے گھرانے کی کیا بات ہے کہ جس نے ان کے گھرانے سے محبت کی، اور جس نے ان کے گھرانے کی تعظیم کی، اور جنہوں نے ان کے گھرانے کے لیے، گھرانے کے نام پہ صدقہ و خیرات کیا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ انہیں کبھی تنگ دست نہیں رکھتا اور کسی کا محتاج نہیں رکھتا۔ تو یقیناً آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی جو تعریف اس کلام میں بیان کی، میں یہی کہوں گی کہ جب گھرانہ ثنا خواں ہو تو یقیناً بچیاں جب ایسے کلام پڑھتی ہیں اس کا حق اسی طرح ادا کرتی ہیں جیسے کہ ابھی سدرا نے ادا کیا۔ تو قبل آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نعت خوانوں کا کیا مطلب ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے، یا ان کو ایسا کیا اخلاق، ان کا انداز ان کا کیسا ہونا چاہیے کہ لوگ انہیں دیکھتے ہی پہچان جائیں کہ جی یہ تو ثنا خوان رسول ہیں؟ نعت خوانوں کا ایک انداز یہ ہے کہ جو آپ سے چھوٹے ہیں، جو نئی آنے والی جیسے نیو ٹیلنٹ ہے یا جو چھوٹے ہیں، وہ اپنے بڑوں کا احترام کریں، اور جو بڑے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، بالکل، اور مطلب پیار محبت سے ملیں، پتہ چلے کہ سرکار کے عاشق ہیں۔ بالکل، آپ کی باتوں سے پتہ لگنا چاہیے کہ وہ حضور کے غلام ہیں، سرکار کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ جب حضور کے گیت گا رہے ہیں تو پھر سرکار کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ بالکل بالکل۔ ناظرین و سامعین
کہ جب بچے ہم سے اگر کوئی کریکشن کرواتے ہیں، ہم سے اگر کچھ پوچھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہر شخص جو ہے وہ ساری زندگی سیکھنے کا عمل اس کے ساتھ رہتا ہے، اور ہر شخص کسی نہ کسی سے چھوٹا ضرور ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی سے بڑا ضرور ہے. تو جب ہمارے چھوٹے ہمارے آگے آتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں اور ہمیں اپنے کلام سناتے ہیں تو ہمیں انہیں صحیح گائیڈ کرنا چاہیے، اور ہمارے چلنے سے، پھرنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، اور ہمارے بیہیویئر سے. سب سے پہلی بات لوگوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ ثنا خوان رسول ہیں. ایسا نہیں کہ ہم جب محفلوں میں جا رہے ہیں تو ہم نے کلام پڑھنا ہے، ہم نے نعتیں پڑھنی ہیں، ہم نے درود پڑھنے ہیں، اور ہم سے اگر کوئی مخاطب ہوتا ہے تو ہم اسے تلخ لہجے میں اگر ہم اس سے بات کرتے ہیں تو دراصل ہم وہ پھر دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں. بے شک کہ ہم ایک طرف تو اپنے آپ کو ثنا خوان رسول کہتے ہیں، دوسری طرف ہماری زبان اگر تلخ ہے یا ہمارے اندر دھوکہ دہی ہے یا ہمارے اندر ایسے ہماری کچھ عادتیں ہیں کہ جس سے لوگ کہیں کہ جی دکھاوے میں تو یہ نعت خواں ہیں لیکن دیکھو اندر سے ان کا جو کردار ہے وہ ایسا ہے. تو ہم ایک سیمبل ہوتے ہیں، نعت خواں جو ہے وہ ایک سیمبل ہوتے ہیں. جب یہی سیمبل ہمارے گھر میں موجود ہو تو ہماری پرورش میں یقیناً یہ باتیں نظر آتی ہیں، اور جب ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی ہو ثنا خواں تو ہمارے اندر یہ چیز یقیناً نظر آتی ہے. جیسے کہ میں اپنے لیے کہوں گی کہ میری والدہ بہت زیادہ نعت کی شوقین اور میلاد پڑھنے والی، اور ماشاءاللہ انہوں نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا ہمیشہ، اور آخری دم تک جب تک ان کی زندگی رہی وہ مجھے قرآن کی تفسیر اور جو تشریح ہوتی ہے وہاں سے وہ مجھے گائیڈ کیا کرتی تھی اور مجھے بتایا کرتی تھی کہ دیکھو اس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے نبیوں کے بارے میں، آقا کے نور کے بارے میں، ان کی پیدائش کے بارے میں. وہ مجھے ہر وقت گائیڈ کیا کرتی تھی. تو آج جب وہ مجھے سناتی تھیں تو وہ کہانی کی طرح سے میرے اندر ایک یاد رہ گئی چیزیں، وہ باتیں. اور انتقال سے چند دن پہلے، تقریباً 2 مہینے پہلے تک جب ان کی طبیعت بہت زیادہ اچھی تھی تو انہوں نے مجھے ہمیشہ قرآن کے ترجمے کی تفسیر بتائی، کیونکہ ترجمے سے ہمیں اتنا نہیں پتہ چلتا. جی جی. اور آج تک وہ مجھے گائیڈ کرتی رہیں دنیا سے جانے سے پہلے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. اور یقیناً ہم جو نیکیاں کرتے ہیں وہ ہمارے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جب اتنا خوبصورت پڑھنے والی نعت خواں تو دل چاہتا ہے کہ ہم کلام سنیں. تو آئیے ایک کلام اور ہم کمل سے سنتے ہیں. کمل آپ ہمیں بہت ہی وہ کلام سنائیں جو آپ کو ایسا لگا ہو کہ میں نے پہلی مرتبہ پڑھا اور لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا ہو، جو آپ کی اکثریت میں پہچان ہو، یا کئی محفلوں میں جاتے ہیں تو لوگ کہیں کہ جی کمل وہ والا کلام ہمیں سنائیے. تو آپ ہمیں آج وہی کلام سنائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا جی، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمائے نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جن کا آقا خیال کرتے ہیں، جن کا آقا خیال کرتے ہیں، جن کا آقا خیال
پھر وہ کب کسی سے سوال کرتے ہیں، کب کسی سے سوال کرتے ہیں، جن کا آقا خیال کرتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں دین ان کی ہے، جو سمجھتے ہیں دین ان کی ہے، وہ اپنی روزی حلال کرتے ہیں، اپنی روزی حلال کرتے ہیں، اور مانگ حسنین کے ہی صدقے سے، مانگ حسنین کے ہی صدقے سے، پھر مصطفیٰ مالا مال کرتے ہیں، مصطفیٰ مالا مال کرتے ہیں، جن کا آقا خیال کرتے ہیں، اور وہ جو چاہیں تو بخش دے جنت، وہ جو چاہیں تو بخش دے جنت، ارے وہ تو ایسا کمال کرتے ہیں، وہ تو ایسا کمال کرتے ہیں، جن کا آقا خیال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک کہ آقا کی نظر جس پہ ہو جائے اور وہ جس کا خیال کر لیں تو وہ تمام دنیا سے مبرہ ہو جاتا ہے، اور ان کی ایک نظر ہمیں کیا کچھ عطا کر دیتی ہے، یہ ہماری سوچ سے بالا تر ہے۔ جو بے بسوں اور بے کسوں کا حامی، سکون فضا جس کا نام نامی، جو بے کسوں بے بسوں کا حامی، سکون فضا جس کا نام نامی، خدا کے اس دل بھر پہ ہر دم درود السلام پڑھیے، اور کرو نہ ذکر خطا کا عطا کی بات کرو، سبحان اللہ، کرو نہ ذکر خطا کا عطا کی بات کرو، سنو سنو کرم مصطفیٰ کی بات کرو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین سامعین، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے محبت کر لیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے اپنے محبوب کی ثنا پانے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ خاص کرم، یہ خاص رحمت اللہ تعالیٰ اپنے چند بندوں کو اس دنیا میں عطا فرماتا ہے، اور جب یہ کرم حد سے بڑھتا ہے، کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی 100 رحمت کی نظر کسی انسان پہ پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے محبوب کا در اور اپنا گھر دکھا دیتا ہے۔ تو میری تو یہی دعا اور یہی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ثنا خوانوں کو اقبال بلندی عطا فرمائے اور اپنے گھر کی اور اپنے محبوب کے دربار کی بار بار حاضری عطا فرما دے۔ آئیے ناظرین سدرہ سے کلام اور سنتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ سنتے ہیں کہ جہاں پہ سرکار دو عالم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، تذکرہ ہو، نعت ہو یا درود السلام، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو منور فرما دیتے ہیں، اور وہ نور زمین سے آسمان والوں کو ایسا نظر آتا ہے
کہ وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے جو ایسی چمک رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ میرے محبوب پہ درود پڑھا جا رہا ہے اور میرا ذکر اور میری بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے ناظرین، سدرہ سے کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علیہ۔ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، میں اپنے خیر الورا کے صدقے میں ان کی شان عطا کے قربان، میں اپنے خیر الورا کے صدقے میں ان کی شان عطا پہ قربان، بھرا ہے وہ سے میرا دامن، بھرا ہے وہ سے میرا دامن، حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں، بھرا ہے وہ سے میرا دامن، حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، نوازشوں پر نوازشیں ہیں، عنایتوں پر عنایتیں ہیں، نوازشوں پر نوازشیں ہیں، عنایتوں پر عنایتیں ہیں، نبی کی نعتیں سنا سنا کر، نبی کی نعتیں سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کر کوئی دیوانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تم
مدینے چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا آ کر کوئی دیوانہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا آ کر کوئی دیوانہ چلو نیازی تمہیں مدینے چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ. بالکل ناظرین و سامعین، جہاں آقا کا ذکر ہوتا ہے دل ایسے منور ہو جاتے ہیں اور آنکھوں کا اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ سکون عطا فرماتا ہے. دل میں یہ کیفیت اور یہ یقین بڑھتا چلا جاتا ہے کہ ہم سرکار کا ذکر کر رہے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً یا شاید ہم اس قابل ہیں کہ سرکار آ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس نعت میں مانگی جانے والی دعا کہ چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کی مدینے حاضری عطا فرمائے. اور آخر میں یہی پوچھنا چاہوں گی اپنے نعت خوانوں سے، کمل سے اور سدرا سے، کہ کیا ہے آپ کا آگے کیا سوچا ہے کہ کوئی اکیڈمی، جیسے آپ کے والد ماشاء اللہ اکیڈمی چلا رہے ہیں، تو کیا یہ آپ کا ہے اتنا ہے مطلب آپ کے اندر سوچ یا جذبہ یا ارادہ ایسا ہے کہ اس اکیڈمی کو آپ نے کنٹینیو جاری رکھنا ہے؟ انشاءاللہ بالکل. ابھی تو ہم خود کیونکہ سیکھ رہے ہیں، ابھی تو خود ہماری کلاسز جاری ہیں. ابھی والد صاحب ہیں جو سب پر نظر رکھے ہوئے ہیں، سب کو سکھاتے ہیں. تو ایسا تو ہوتا ہوگا کمل کہ کچھ ایسے جو جونیئرس ہماری نعت خوان ہیں آپ کو کہیں سنتی ہیں دیکھتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہوں گی کہ جی کمل ہمیں سکھائیں نعت. ایسا جی بالکل ایسا ہے. بلکہ ایک دو لوگ آتے بھی ہیں لڑکیاں میرے پاس سیکھنے کے لیے جو چھوٹی ہیں، جن کو نعت کا شوق ہے. تو یہ جتنا مجھے آتا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں آتا ویسے، لیکن جتنا مجھے آتا ہے اتنا مطلب میں بتا دیتی ہوں بچوں کو. ایون کہ یہاں تک کہ میری ایک چھوٹی بھائی کی بیٹی ہے، 2 سال کی ہے، وہ ہمیں نعت دیکھ کر، عشاء سے تو آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے، وہ بھی 5 سال کی ہے ماشاءاللہ، وہ بھی کم از کم 3 سال سے نعت پڑھ رہی ہے. اور ابھی ایک چھوٹے بھائی کی بیٹی ہے، کوثر رضا نام ہے اس کا، تو وہ 2 سال کی ابھی ہے اور وہ ابھی دیکھتی ہے ہمیں نعت پڑھتے ہوئے تو وہ بھی نعت گنگنانے لگی ہے، وہ بھی نعت پڑھنے لگی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سرکار کی خاص نظر کرم کہوں گی میں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی، کہ وہ محبوب کہ جس کی توصیف کے لیے، جس کی تعریف کے لیے اللہ نے قرآن میں بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ میں اور میرے فرشتے میرے محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہیں، تو اے میرے بندوں تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجا کرو. اور سلام بھیجنے کا سب سے آسان طریقہ اور وہ سلام کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض قرار دے دیا وہ ہے نماز. کہ نماز میں جب ہم درود بھی پڑھتے ہیں اور اتحیات کی شکل میں جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے درجات بلند فرماتا ہے. اور وہ نور کہ جس نور سے اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اس نور کو ہم اپنے
جسموں میں اور اپنی روح میں جذب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ نور ہمیں عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ناظرین و سامعین، محمد یامین وارسی کے ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ جو مظہر نور اولین ہے، جو مظہر نور اولین ہے، جو فجر صادق امین ہے، اس آفتاب ہدا پہ درود و سلام پڑھیے، اور جو بے کسوں بے بسوں کا حامی، سکون فضا جس کا نام نامی، خدا کے اس دلربا پہ ہر دم درود پڑھیے، سلام پڑھیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ناظرین و سامعین، آپ کی میزبان فریدہ اسلم نقشبندی آپ سے اجازت چاہتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسرت ہے کہ پھر آؤں مدینے کی گلی میں، حسرت ہے کہ پھر آؤں مدینے کی گلی میں، حسرت ہے کہ پھر آؤں مدینے کی گلی میں، اور بے دام ہی بک جاؤں مدینے کی گلی میں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بے دام ہی بک جاؤں مدینے کی گلی میں، اور ہر روز چلا جاتا ہوں جنت بقیع میں، ہر روز چلا جاتا ہوں جنت بقیع میں، کہ مدفن میرا بن جائے مدینے کی گلی میں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کہ مدفن میرا بن جائے مدینے کی گلی میں۔ جب صبح میری ہو تو مواجے پہ کھڑا ہوں، جب صبح میری ہو تو مواجے پہ کھڑا ہوں، اور دن میرا گزر جائے مدینے کی گلی میں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، دن میرا گزر جائے مدینے کی گلی میں۔ عارف کو عطا کبھی اس در کی غلامی، عارف کو عطا کبھی اس در کی غلامی، تو شاہوں سے بڑا ہو یہ مدینے کی گلی میں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تو شاہ
پھر مدینے کی گلی میں، اور بے دام ہی بک جا مدینے کی گلی میں، اور بے دام ہی بک جا مدینے کی گلی میں۔